अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कैंसर के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से। 20 मई से लेके 21 जून तक कैंसर वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बुर्ज सरतान वालों के हवाले से बात करते हैं तो याद रखिएगा 20 मई से लेके 21 जून के दरमियान शम्स, ज़ोहरा, अतारद, मरीख़, मुश्तरी, ये पांचों से अरगान अपना घर बदल रहे हैं और इस घर बदलने से आपके जायचे पर ये जो फल्कियाती तब्दीलियाँ होती हैं ये आपकी निजी ज़िंदगी में किस तरीके से असरअंदाज होती हैं, इस पर हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं। शम्स आपके जायचे में दूसरे घर का मालिक सितारा है और दूसरे घर का मालिक सितारा होकर 20 मई को आपके जायचे के 12वें घर जौज़ा में दाखिल हो जाएगा। सेकंड हाउस का मालिक, आपके मालियात का मालिक सितारा जब भी 12वें घर में दाखिल होता है तो ये आपको फालतू अखराजात की जानिब, सेविंग की जानिब और कोशिश इंसान के अंदर ये पैदा होती है कि किसी भी तौर पर कुछ रकम या पैसा या रुपया महफूज किया जाए, बचाया जाए, बचत के लिए रखा जाए। चूँकि 12वां घर हिडन थिंग्स का घर होता है, खुफिया चीज़ों का घर होता है, तो यहाँ पर ऐसा मुमकिन है कि आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने मुस्तक़बिल में किसी भी परेशानी से बचने के लिए रुपया पैसा सेविंग की जानिब आप यहाँ पर जाने के लिए शम्स आपके अंदर ये सोच पैदा करेगा। शम्स बेशक 12वें घर में गर्दिश करेगा, ताहम याद रख लीजिएगा कि कैंसर वालों के जायचे में ज़ोहल इस वक्त उनके जायचे के 9वें घर के अंदर गर्दिश कर रहा है और 9वें घर से यहाँ पर जो तरबीयत बनेगी शम्स के साथ ज़ोहल की, ये तरबियात कुछ मामलात के हवाले से और किस्मत के हवाले से यहाँ पर इल्तवा, ताख़ीर और कुछ ऐसे मामलात भी लेकर आएंगी। ताहम उसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि कुछ भी ऐसा मामला हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम या जो आप चाहते हैं सेविंग करना वो यहाँ पॉसिबल ना हो। इस महीने की दूसरी तब्दीली की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात वाज़े कर देता हूँ कि आपका ज़ाती सितारा कमर इस माह में 2 मरतबा वबाल में जाएगा। 21 मई से 23 मई के दरमियान कमर दर अक़रब होगा और दूसरा कमर दर अक़रब 17 जून से लेके 19 जून के दरमियान को तकरीबन 55 से 56 घंटे का ये कमर दर अक़रब का जो है यहाँ पर मामलात होंगे। कमर जब भी आपके जायचे में अक़रब में गर्दिश कर रहा होता है तो याद रख लीजिएगा अक़रब आपके जायचे का 5वां घर। 5वां घर क्रिएटिविटी का होता है, तख्लीक का होता है, तजस्सुस का होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो 5वां घर इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, सूझबूझ, प्यार मोहब्बत, इश्क और इसके साथ साथ आपके बच्चे, आपकी औलाद, उनसे भी मुंसलिक होता है। तो जब भी आपका कमर यहाँ अक़रब में 2.5 दिन के लिए
وبال میں جاتا ہے تو یہ آپ کے ان معاملات میں متاثر کن حد تک کچھ نہ کچھ مسائل لے کے آتا ہے۔ یہ مسائل کسی بھی حد تک ہو سکتے ہیں، بچوں کی صحت کی خرابی ہو سکتی ہے، اسٹاک مارکیٹ یا شیئر مارکیٹ سے اگر آپ منسلک ہیں تو ان تاریخوں میں سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ اگر آپ انعامی اسکیمیں یا جوا، سٹہ، لاٹری، گیمبلنگ، کچھ اس قسم کے کاموں سے اگر آپ منسلک ہیں تو بھی یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ 21 مئی سے 23 مئی اور 17 جون سے 19 جون آپ کا ذاتی ستارہ وبال میں ہوگا۔ اس ماہ کی دوسری بڑی تبدیلی، زہرہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ زہرہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ ہے، جبکہ زہرہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ہے۔ زہرہ کی کمر کی آپس میں نہیں بنتی، یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ یہ دونوں مخالف سیارگان ہیں، اور جب بھی قمر زہرہ کے گھر میں جاتا ہے تو قمر کو تو وہاں شرف ہوتا ہے، خصوصاً برج ثور کے اندر، لیکن زہرہ جب بھی قمر کے گھر میں جاتا ہے تو زہرہ کو یہاں پر کمفرٹ فیلنگز نہیں ہوتے۔ تاہم یہ جو 24 مئی کو زہرہ آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے تو یہاں یہ زہرہ کے اوج کا گھر ہے۔ آپ کے چوتھے کا مالک جب 12ویں گھر میں آئے گا، آپ کے 11ویں گھر کا مالک جب 12ویں گھر میں آئے گا تو اس حوالے سے آپ پر کیا اثرات مرتب کرے گا، یاد رکھیے گا 12واں گھر چوتھے سے 9واں گھر ہے۔ اگر آپ کوئی زمین، جائیداد، پراپرٹی ایسی لینا چاہتے ہیں، کوئی بیمہ پالیسی لینا چاہتے ہیں، کوئی سیونگ اسکیم لینا چاہتے ہیں، جو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو فی الحال منظر عام پر نہ لایا جائے، اہل خانہ کو یا بچوں کو یا آپ کی زوجہ کو، شریک حیات کو اس کا پتہ نہ لگے، تو اس حوالے سے یہاں پر زہرہ آپ کو خفیہ طور پر کچھ معاملات بنانے کے حوالے سے معاونت فراہم کرے گا۔ زہرہ جب بھی 12ویں گھر میں آتا ہے، یہ آپ کی اسپرچویلٹی میں، روحانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ کے اندر ایک سکس سینس، چھٹی حس کی بیداری ظاہر ہوتی ہے۔ قمر والے بنیادی طور پر سرطان والے خود بہت حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جب 12ویں گھر میں یہ زہرہ کا اوج ہوتا ہے تو یہاں پر ان کی اس سینسٹیوٹی میں، اس حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور روحانیت کی طرف اگر آپ مائل ہے تو یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر روحانیت کے حوالے سے آپ کو اچھی کامیابیاں ملیں گی۔ تیسری بڑی تبدیلی، مشتری کا آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہونا۔ 26 مئی کو مشتری آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر جوزہ میں داخل ہو جائے گا۔ مشتری آپ کے ذائچے میں آپ کے 8ویں گھر برج قوس کا، آپ کے ذائچے میں آپ کے 9ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں سرطان والوں کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے چھٹے گھر کا مالک ہے، اور چھٹے گھر سے اگر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ آپ کے 9ویں گھر کا مالک ہے۔ چھٹا اور 9واں گھر یہ دونوں گھر مشتری کے ہیں۔ چھٹے گھر کا حاکم جب بھی 12ویں گھر میں آتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ظاہری دشمن اب آپ کے سامنے آ کر کے آپ پر کسی قسم کا اٹیمپٹ نہیں کریں گے، خفیہ کارروائیاں ہوں گی، اور یہ خفیہ کارروائیاں آپ کے لیے کسی بھی حد تک مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ نے ان تاریخوں میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا 26 مئی 2024 سے لے کے جون 2025 تک
مشتری یہاں 12ویں گھر میں قیام کرے گا۔ تاہم ایسے تمام سرطان افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا کے حصول کی کوششیں کر رہے ہیں، نیشنلٹی کے حصول کے لیے اگر آپ نے کوئی اپلیکیشنس وغیرہ دے رکھی ہیں تو یاد رکھیے گا، نویں گھر کا مالک ستارہ جب 12ویں گھر میں آتا ہے تو بیرون ملک سفرات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہاں آپ امیگریشن کے حصول کے حوالے سے کچھ بھی قدم اٹھائیں گے، کوئی بھی کام کریں گے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور یہ کامیابیاں صرف عارضی طور پہ نہیں ہوں گی، آپ یہاں سے موو بھی کر سکتے ہیں، تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اور کسی دوسرے ملک میں جا کر رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس ماہ کی جو چوتھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ عطارد کا آپ کے 12ویں گھر کے مالک کا 12ویں گھر میں قیام کرنا ہے۔ مرکری آپ کے ذائچے میں تیسرے گھر کا بھی مالک ہے، 12ویں گھر کا بھی مالک ہے۔ یہ دو نحس گھروں کا مالک ہو کر کے مرکری آپ کے لیے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا ہے، لیکن 12ویں گھر کا مالک جب 12ویں گھر میں قیام کرتا ہے تو یہاں آپ کو اپنے ہڈن پر، اپنے سیکرٹس پر ایک گرفت بنتی ہے، اور یہ گرفت جب آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ اچھے اوقات میسر آئیں گے۔ یہاں پر عطارد کا قیام 3 جون سے لے کے 17 جون تک ہوگا۔ 3 جون سے 17 جون 14 دن کے لیے، 14 یا 15 دن کے لیے یہاں پر عطارد کا قیام زہرہ کے ساتھ، شمس کے ساتھ، مشتری کے ساتھ کران، یہ تمام نظرات اسی درمیان میں ہونے جا رہی ہے، اور یہ نظرات 12ویں گھر میں ہوں گی۔ آپ کو اپنے خفیہ اور اپنے ظاہری دشمنوں کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہ کر کے یہ وقت گزارنا ہے۔ اس مہینے میں اگلی تبدیلی کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مریخ جو آپ کے ذائچے میں 5ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ہے، اور آپ کے ذائچے میں 10ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ہے۔ مریخ آپ کے ذائچے میں یوگ کارک ستارہ ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ مریخ جتنا اچھا ہوگا سرطان والوں کے ذائچے میں، سرطان والوں کی قسمت، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل، ان کی شخصیت اتنی ہی زیادہ مستحکم ہوگی۔ مریخ آپ کے ذائچے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ذائچے میں پچھلے 1.5 ماہ سے آپ کے 10ویں گھر میں رہا ہے، اور 10ویں گھر میں رہتے ہوئے کام کاروبار، فیوچر کے حوالے سے یہ آپ کو اچھے اثرات مرتب کرتا رہا ہے۔ اب یہاں پر 9 تاریخ کو مریخ کی تبدیلی آپ کے 11ویں گھر کی جانب بڑھے گی۔ 11ویں گھر ٹورس برج ثور کے اندر مریخ کا داخلہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا، اس لیے کہ مریخ کو زہرہ کے گھر میں کوئی خاص مضبوطی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر چونکہ یہ آپ کے 5ویں اور 10ویں گھروں کا مالک ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 11ویں گھر کے اندر مریخ کی کمزوری آپ کی امیدوں، خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے آپ کو نہ صرف کچھ معاملات درپیش آ سکتے ہیں بلکہ ان میں ناکامی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ زہرہ اس مہینے میں دوسری بار اپنی نشست تبدیل کرے گا، اور 17 تاریخ کو زہرہ اور عطارد دونوں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور سرطان کے اندر زہرہ اور عطارد کا آنا اور یہاں قیام کرنا اس حوالے سے اچھا ہوگا کہ آپ اگر کسی بھی قسم کی کوئی کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ سیارگان کی نظرات کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہاں آپ کے ذائچے کا جو اپنا پرسنل ستارہ ہے قمر کا شرف، آپ کا اپنا ذاتی ستارہ 3 تاریخ سے لے کے
5 تاریخ تک شرف میں رہے گا، آپ کے 11ویں گھر میں رہے گا۔ اسی درمیان میں عطارد بھی اپنی پوزیشن چینج کرے گا، تو یاد رکھیے گا یہ دن آپ کے لیے اچھی حیثیت کے اور اچھی کیفیات کے حامل دن ہوں گے۔ سیارگان کی نظرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 23 تاریخ کو مشتری کا اور زہرہ کا کران ہونے جا رہا ہے آپ کے 11ویں گھر کے اندر انتہائی آخری درجات پہ۔ ان دونوں ستاروں کا کران ہوتا بامقصد ہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب یہ بالکل آخری درجات پر کران کرتے ہیں تو آخری درجات پر ان کا کران اتنے زیادہ مثبت اثرات مرتب نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے کہ نجوم کے قواعد کے مطابق ابتدائی 5 درجات اور آخری 5 درجات انتہائی کمزور ہوتے ہیں، تو اثرات آپ کو ضرور ملیں گے۔ امید و خواہشوں کی تکمیل کے حوالے سے ان دونوں ستاروں کا کران آپ پر اچھے اثرات ضرور مرتب کرے گا، لیکن بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی ہے۔ 23 تاریخ کو زہرہ اور نیپچون کی تسدیس اور اس کے ساتھ ساتھ مشتری اور نیپچون کی تسدیس بھی بنے گی۔ نیپچون جو آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہے، زہرہ اور مشتری آپ کے ذائچے کے 11ویں گھروں میں ہے۔ یہاں پر بننے والی یہ تسدیس کم و بیش 4 سے 5 روز تک اپنے اثرات آپ کو دیتی رہے گی، قسمت میں بہتری لائے گی، آپ کی شخصیت میں، آپ کے روپے پیسے کے حوالے سے، آپ کے دوست احباب، کام کاروبار کے حوالے سے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ اچھے اثرات ملنے والے ہیں۔ 25 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو زہرہ پلوٹو کے ساتھ تثلیث کی نظر بنائے گا۔ زہرہ آپ کے ذائچے میں 12ویں گھر میں ہوگا اور پلوٹو آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا۔ یہاں اگر آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے یا اگر کسی جگہ پر آپ نے کچھ ایسا امانتاً رکھوایا ہوا ہے جس کا آپ تقاضا کر رہے ہیں، اس کے ریٹرن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کی واپسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہاں پر یہ تاریخ اس حوالے سے بہت اچھی اہمیت کی حامل ہوگی۔ 27 تاریخ کو عطارد کی اور زہرہ کی آپس میں تسدیس کی نظر بنے گی، عطارد کی اور زحل کی آپس میں تسدیس کی نظر بنے گی 9ویں گھر اور 11ویں گھروں کے درمیان، اور یہ تسدیس بھی آپ کو ڈاکومنٹیشن پروسیس، حج، زیارات یا بیرون ملک سفرات کے حوالے سے اگر آپ کوئی کوشش کریں گے تو یہاں آپ کامیابی سے یہ سارے کام سر انجام دے سکیں گے۔ 31 مئی کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیے گا عطارد کا اور یورنس کا کران آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہوگا، اور 11ویں گھر میں ہونے والا یہ کران آپ کے دوست احباب میں، آپ کے کام کاروبار میں اچانک بہتری کی یا خوشی کی کوئی خبر بھی آپ کو دے سکتا ہے، اور یہ خبر اس حوالے سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر ہونے جا رہی ہے کہ یہ آپ کے کیریئر اور آپ کے مستقبل کے گھر سے دوسرے گھر میں یہ کران ہو رہا ہے۔ تو ان دنوں میں اگر آپ نے کہیں انٹرویوز دیے ہوئے ہیں یا اپنی ملازمت یا جاب کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 2 تاریخ کی بات کروں گا تو یاد رکھیے گا مشتری کا اور پلوٹو کا آپس میں تثلیث بنانا، 12ویں اور 8ویں گھر کے اندر بننے والی یہ تثلیث 2 تاریخ کو مکمل تثلیث بنے گی، جبکہ 2 تاریخ سے 1 ہفتہ پہلے اور 2 تاریخ سے 1 ہفتہ بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 26 مئی سے لے کے اور کم و بیش 9 جون تک یہ جو پلوٹو اور مشتری کی آپس میں تثلیث بن رہی ہے آپ کے ذائچے کے 8ویں اور 12ویں گھروں کے درمیان، یہ بہت
اچھے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ آپ کو وراثتی معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کوشش یہاں کامیابی دلوائے گی۔ آپ کو پھنسے ہوئے روپے پیسے کی وصولی کے حوالے سے کامیابیاں ملیں گی، اسپرچولیٹی کے حوالے سے، اور اگر آپ کسی تحقیقی کام سے منسلک ہے، آپ کا شعبہ سائنس، فزکس یا میڈیکل یا کچھ اور ایسے ریسرچ ورک سے ہے، تو یہاں پر آپ کی تحقیق میں، ریسرچ میں بہت زیادہ بہتری آنے والی ہے اور کوئی نئی چیز کی طرف آپ جا سکیں گے۔ 8ویں اور 12ویں گھروں میں جب بھی تثلیث کی نظر بنتی ہے تو یہ بیسیکلی موکشا ہاؤسز کہلاتے ہیں۔ موکشا ہاؤسز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 4، 8، 12 یہ بنیادی طور پر انڈین سسٹم میں موکشا ہاؤس کہلاتے ہیں۔ ان ہاؤسز کا زندگی اور موت کے درمیان، جس کو ہم ایک ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا منتقل ہوتا ہے۔ تو یہاں بعض لوگوں کو اپنی آخرت کے حوالے سے بھی فکر لاحق ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، 8واں گھر خوف موت اور موت کے خوف کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور 12واں گھر اس دنیا سے چلے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 14-15 دن آپ کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ 4 جون کی بات کروں گا تو یہاں پر زہرہ اور راہو کا تسدیس بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 ہی جون کو شمس کا اور زہرہ کا آپس میں کران ہونا۔ یہ کران اس حوالے سے اور یہ تسدیس اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت اہمیت کی حامل یوں بھی ہے کہ یہ کران آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ زہرہ یہاں غروب ہو جائے گا۔ خفیہ تعلقات اگر آپ کے کہیں ہے، صنف مخالف کے ساتھ کوئی محبت کا سلسلہ ہے تو اس میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اچانک کچھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے یہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ 8 تاریخ کی بات کروں گا تو زہرہ اور شمس دونوں کی تربیت زحل کے ساتھ بنے گی۔ زہرہ اور شمس آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوں گے، اور زحل آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہے۔ 9ویں گھر اور 12ویں گھروں کے درمیان بننے والی یہ تربیت کی نگاہ جو ہے، یہ بنیادی طور پر امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک بیرون ملک سفرات یا اعلیٰ تعلیمی یونیورسٹیوں میں داخلے کی خواہش رکھنے والے افراد، ان کو عارضی طور پر کسی قسم کے تعطل کا یا التوا کا سامنا ہو سکتا ہے، تاہم یہ نظر 2 سے 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے اور ہمت حوصلے سے آگے بڑھنا ہے۔ عطارد کا 9 اور راہو کا آپس میں تسدیس بنانا 9 تاریخ کو، اور مریخ اور پلوٹو کا تربیت بنانا 11 تاریخ کو۔ مریخ جو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہے اور پلوٹو 8ویں گھر میں ہے۔ یہاں پر آپ کو پارٹنرشپ کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے، شراکتی معاملات کے حوالے سے، کاروباری معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہ کے وقت گزارنا ہوگا۔ اگر کسی قسم کا کوئی تلخی رونما ہوتی ہے یا آپ کے اندر کسی قسم کے کوئی ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں یا عدم اطمینان اور عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، تو آپ کو ان دنوں میں ان معاملات کو خوش اسلوبی سے لے کے چلنا ہے، ورنہ آپ کی پارٹنرشپ میں کسی قسم کا خلل آ سکتا ہے۔ یہاں پر 14 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا، شمس اور عطارد کا کران، اور پھر اس کے بعد کزیمی مرکری کی ایک نظر یہ 12ویں گھر کے اندر بہت اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ ایسے تمام افراد جو کسی وجہ سے، کسی کی جانب سے مشکلات کا شکار ہیں، یا ان کے شخصیت پر کوئی دباؤ ہے اور وہ چھپ رہے ہیں یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے افراد کو یہاں پر یہ نظر بہت اچھے اثرات دے گی۔ 17 تاریخ کی بات کروں گا تو 17 تاریخ کو عطارد اور زہرہ کا کران ہوگا، اور یہ کران آپ کے
लगन में आपके पहले घर में इंतहाई 0.20 दर्जे पे होने जा रहा है। ये किरण आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अच्छी अहमियत का हामिल नहीं होगा। ज़ोहरा जब भी पहले घर में आता है सरतान वालों के, तो वो इनके अंदर एक किस्म की हसासियत भी बढ़ाता है, इनके अंदर एक एहसास कमतरी भी पैदा कर देता है। और ये भी होता है कि अगर इन दिनों में आपको किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, आपकी इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई या कोई ऐसा मसला हो गया, तो आप इस हवाले से अपने आप को मोरल इल्ज़ाम भी ठहराते रहेंगे और आप अपने मामलात को और ख़ुद को पनिशमेंट भी देते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। 20 तारीख को शम्स और नेपच्यून आपस में तरबी बनाएंगे। ये तरबी आपके ज़ायचे के 9वें और 12वें घरों में बनेगी। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बैरून मुल्क सफ़रात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऐसे तमाम काम जिसमें आपको सरहद पार का मसला लाहक होता है, तो यहाँ पर ये मामलात आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। 21 जून की बात करूँगा तो 21 जून को अतारत का और मरीख का आपस में तस्दीस बनाना, और ये तस्दीस आपके ज़ायचे के पहले घर और 11वें घरों के दरमियान बनेगी। इस तारीख को दोस्त सहबाब कारोबारी मामलात के हवाले से आपका दिन खासा मसरूफ़ भी गुजरेगा और इस दिन आप अच्छी खासी कामयाबियाँ भी समेट सकेंगे। कमरी नज़रात के हवाले से हम बात करते हैं हफ्तावार वीडियोस में। कमर किन किन से अरकान से क्या क्या नज़रात बनाता है, उसको हम हफ्तावार वीडियोस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर अब तक आपने हफ्तावार या वीकली हॉरोस्कोप नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने करीबी दोस्त अहबाब जो कैंसरियन है उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।